बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आज गर्मी बहुत है, हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और बहुत कम एक इशू को हमारे नेशनल मीडिया में पजीराई मिली, वो है अफ़गान तालिबान के जो अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किए उन पर। और फिर आपको पता है कि इस दुनिया भर में अगर आप कहीं भी सर्च इंजन पे जाएंगे किसी भी और देखेंगे कि इश्यूज़ वर्ल्ड वाइड के हैं, तो आपको ट्रंप टैरिफ के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम भी आज थोड़ा सा ट्रंप टैरिफ पर भी बात करेंगे। और आज ही एक स्टेटमेंट जारी की है जो नॉर्थ कोरिया उनके लीडर की बहन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डी न्यूक्लियराइजेशन पे बिलीव नहीं करते और हम ये बुज़दिलाना फ़ैसला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिसको भी जो डी न्यूक्लियराइजेशन का चूरन बेचना वो बेचता रहे। उन्होंने ये बयान उस रेफरेंस से दिया है जो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स के साथ कुछ अर्सा कबल एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस पूरे रीजन को डी न्यूक्लियराइज कर देंगे। अगरचे मतलब पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चीज़ पे एग्री थे, लेकिन अब नहीं हैं। और थोड़ी सी बातचीत हम, ज़ाहिरी बात है, हमारा मशरकी हमसाया है इंडिया, उस पर भी करनी चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, कितनी आग लगी हुई है और मुसलमान वहाँ पे किस जुल्म सितम में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में 23 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो एक करीम खान हैं, उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जारी किया। उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी करने के बैकग्राउंड ये बताई कि हम 2007 से, हम मीन्स उस वक्त वो नहीं थे उसमें क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर, लेकिन जो पहले थी, इनसे पहले एक अफ्रीकी मुल्क की एक लॉ एक्सपर्ट थी, तो मतलब 2007 से जो है वो इस पर मुख्तलिफ जो प्रोसिक्यूटर थे वो रिसर्च कर रहे थे। और 2007 से 2017 तक जो है ना इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई, उनके प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट में जारी हुआ। अच्छा, 17 के बाद फिर ज़ाहिर है वहाँ पे मदाखलत और हो गई, और उसके बाद फिर डायरेक्ट अटैक शुरू हो गए, और उसके बाद वहाँ पे ये वाली सिचुएशन रोक दी गई और तालिबान ने भी वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा संभाल लिया, तो इसके बाद रोक दी। 2021 में करीम खान के मुताबिक जब तालिबान लीडर्स बरसदार आए तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने वो सारे जिन चीज़ के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करनी थी वो ब्लॉक कर दी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगी, जिन लीडरों को उन्होंने इंटरव्यू किया, जिन बच्चों को इंटरव्यू किया, जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, वो उन पर उनका कर्ज है कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और दोबारा इसको उठाएं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इनके ये अरेस्ट वारंट जारी किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अजाना सुल्ताना एक अफगान लीडर है जो मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट है और इंटरनेशनली जॉब भी करते हैं। उन्होंने भी एक लेटर लिखा है तमाम इंटरनेशनल बरादरी को, जो मुख्तलिफ इदारों में आज शाया भी हुआ है, और उसमें उन्होंने ये प्रेशर डालने की कोशिश की है कि अगर जो रोमन स्टैचू है उसके कन्वेंशन 7(1)(b)(h) को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम मीन्स वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये दुनिया में एक बहुत बुरी एग्जाम्पल बन जाएगी। अच्छा, अब अगर इसमें हम देखें कि जो जेनोसाइड की एक बिल्कुल नई किस्म प्रोसिक्यूशन ने निकाली है, वो किस्म है कि अगर आप किसी भी अपना सेक्शन ऑफ लाइफ को उस सोसाइटी में पूरे तौर पर परफॉर्म करने से रोक रहे हैं या उन पर किसी भी तरह के दरवाजे बंद करें, इवन जॉब्स को रोक रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह की अपार्टheid में आ जाता है। इंडिया में तो नहीं आ रहा, जो उन्होंने मुसलमानों पे सारे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं, कानूनन कर रहे हैं। तो बाहर क्या जो ये सिचुएशन है, इसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उन पर सबसे पहले स्कूल के दरवाजे बंद किए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद किए गए और एजुकेशन से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद जॉब्स के दरवाजे बंद किए गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया। और उसके बाद उनको घरों में भी जो उनके फैमिली राइट्स हैं, जो उनके घर के अंदर के राइट्स हैं, वो भी उनसे छीन लिए गए, और मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक बेबस टूल की तरह वो घर के अंदर पड़ी हुई। ये मतलब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका परसेप्शन है। और उसने फिर जो वहाँ के उस वक्त के हुक्मरान थे, मतलब उस वक्त की फिगर्स थे जिन पे एलिगेशंस लगे, वो हैबतुल्ला एक लीडर है, और उसी तरह हक्कानी ग्रुप के एक दो लोग थे जिन पर ये इल्ज़ामात लगे। अच्छा, अब उनका ख्याल था कि इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल बरादरी ने इन पर कोई कान नहीं धरा, और कुछ अरेस्ट का ये भी है कि ये लीडर बाहर नहीं गए। आप देखना, जब व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी हुए तो उसके बाद वो किसी ऐसे मुल्क में नहीं गए जहाँ से उनको पकड़ लिया जाए। इवन जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होनी थी अफ्रीकी मुल्क में, वहाँ पे भी नहीं गए। जाते तो शायद मतलब एक परसेप्शन था, बाकी तो अल्लाह मालिक। तो लेकिन यही अरेस्ट वारंट इसी क्रिमिनल कोर्ट ने
جاری کیے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے، جو اتنا بڑا جینوسائیڈ نظر آنے والا کر رہے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کو نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو کسی ملک نے نہیں اریسٹ کیا. وہ ایک ملک کا دورہ کرنے کے بعد امریکہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ وہ VVIP ایک پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. تو باہر کے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ویمنس کے جو رائٹ ہیں ان کو روکا گیا، اور اس کے آگے چلے گئے وہ کہ سوسائٹی کے جو دوسرے سیکشنز ہیں جس میں LGBT آگے پتہ نہیں کیا کیا جو بھی یہ لوگ ہیں، تو ان کو بھی رائٹس نہیں مل رہے. تو مطلب اس میں خواتین کے رائٹ، اس کے آگے اور بھی پتہ نہیں طرح طرح کے رائٹس ملا کے تو ایک بڑی بھیانک شکل رائٹس کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ فیوچر میں اگر مطلب کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی طبقے کو بھی ایون اگر انٹرنیشنل اس کی نظر میں دبایا جائے گا یا جو رائٹس اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی دینا جا رہی ہے وہ نہیں ملے گی، تو ان کے خیال میں یہ کرائم ہو گیا، یہ اپارٹھیڈ ہو گئی، یہ جینوسائیڈ ہو گیا اس ایک خاص اپنا طبقے کا، خاص اس کے جو بھی ایک واک آف لائف ہے اس کا. تو اب اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے، جو مطلب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اب لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے پر انٹرنیشنل برادری سامنے نہ آئی، اس نے یہ مسئلہ کھل کر نہ اٹھایا، تو وہ یہ بھول جائے کہ فیوچر میں کوئی ان کو رائٹس دے گا. مطلب خواتین کو جو حقوق سے محروم کرنا ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور LGBT کو جو حقوق سے محروم کرنا ہے وہ بڑھتا جائے گا. یعنی فیوچر میں ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے، اسلامی ملکوں کو بھی اس پہ غور کرنا ہے کہ جو یہ اس طرح کے رائٹس ہیں جو اسلام کے دائرۂ کام میں نہیں آتے بلکہ مذہب کے دائرۂ کام میں بھی نہیں آتے. جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کی اپنی بیسس میں ایک یہ بات بھی لکھی جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، جو مطلب LGBT، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنسی میں داخل ہوتے ہی جو آرڈر شروع میں جاری کی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ تو کوئی ہے نہیں دنیا میں، صرف 2 اصناف ہیں، ایک مرد اور عورت. آئی ڈونٹ بلیو، انہوں نے کہا اس کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ چیز اگر مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ لگ گئی کہ اریسٹ وارنٹ میں یہ بھی الزام ہے تو وہ شاید ان کا بھی داخلہ بند کر دیں، جیسے انہوں نے پہلے بھی کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کا کہا تھا کہ ہم گھسنے نہیں دیں گے امریکہ میں. یہ بات تو خیر جو بائیڈن بھی کر چکے ہیں. اب اس میں ایک بھیانک پرسیپشن یہ کہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں نا، وہ ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام سے بڑی متصادم ہوتی ہیں، اور اس کے جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کے علاوہ اس کو مسخ کر دیتی ہیں. اور سماج میں جو جس طریقے سے مطلب رائٹ سے چیزیں دینے کی بات ہوتی ہے وہ مطلب مذہبی اقدار اور ان سے ٹکرا جاتی ہیں. یہی چیز جو ہے نا، اب جیسے جب 1994 میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی چائنا میں کہ جی ملینیم ڈیولپمنٹ گول بنائے جائیں، تو ان گولز میں جو رائٹس خواتین کو دے دیے گئے وہ ان میں کچھ رائٹس، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا، کچھ رائٹس ایسے تھے جو مختلف مذہبی اقدار سے ٹکراتے تھے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، ایون ہندوازم سے بھی ٹکراتے تھے. جو مطلب فری فار آل رائٹس ہیں وہ تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں. ایون انڈیا میں اب فلموں پہ دباؤ شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو رائٹس دے رہے ہیں، بامبے کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ جو دے رہی ہے خواتین کے لیے، وہ ان کے اپنے مذہب میں نہیں ہیں، اور وہاں حملے بھی شروع ہو گئے ہیں. ایون اس چیز کو بھی لے کر کے وہاں پہ عورت نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. ایون وہاں پہ انڈیا میں اب ان کی جو قدامت پرست تنظیمیں جو مسلمانوں کے تو ہیں خلاف RSS، وہ یہ دباؤ بھی ڈال رہی ہیں کہ خواتین نے ڈریس کیسے کرنا ہے، اور وہاں پہ وہ جو ایون شراب خانے ان کے بندش کی بھی بات کر رہی ہیں. اب یہ والے ہم پھر ادھر آتے ہیں، یہ والا جو ایشو ہے اس وقت افغانستان کا، یہ ملٹی پلائی کر جائے گا بقول اس کے اگر اریسٹ وارنٹ پہ امپلیمنٹ ہو گیا تو. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اریسٹ وارنٹ پہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو سپریشن بڑھے گی، ہم یہ فیل کر رہے ہیں اور ایون دنیا یہ سوچے گی کہ اگر اریسٹ وارنٹ پہ امپلیمنٹ ہو گیا تو پھر فرسٹریشن بڑھے گی اور پھر سپریشن بڑھے گی، اور پھر مطلب جو ایک دوسرے ملکوں کی اقداروں میں مداخلت شروع ہو جائے گی. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کرمنل کورٹ ان مقدمات کو ثابت نہیں کر سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنل کورٹ پہ ہمیشہ سے پریشر رہا کہ آپ نے 2 طرح کے اپنا وہاں پہ کرائمز کو دیکھنا ہے. ایک وہ کرائم جو امریکی اور دوسری فورسز نے وہاں پہ کیے، ان پر تو ابھی تک انہوں نے کیا کچھ نہیں، حالانکہ خود US فورسز نے بھی اپنے مختلف انویسٹیگیشن میں یہ تسلیم کیا کہ ہم سے ڈرون اٹیکس میں یہ غلطی ہوئی، ہم سے فائرنگ میں یہ غلطی ہوئی. غلطیاں انہوں نے مانی ہوئی بھی ہیں تو ان کو بھی بیس بنایا جا سکتا ہے. اس لیے مطلب لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح غور نہیں فرمایا. اچھا، کسی ملک کو بم سے تباہ کر دینا
یہ اگر کرائم نہیں ہے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. اس پہلو کو بھی دیکھ لینا چاہیے کرمنل کوڈ کو. ہم کوئی ظاہر ہے اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ آئی سی سی کو ایڈوائز کریں, کریم خان صاحب کو کہیں کہ بھائی آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں, لیکن ہم ایک ایڈوائز تو دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو تو آگاہ کر سکتے ہیں کہ کرمنل کوڈ کے فیصلے میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اچھا, جو افغان مہاجرین پاکستان سے واپس بھیجے جا رہے ہیں وہ بھی یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں ایجوکیشن نہیں ملے گی, ہم یہاں پہ تعلیم لے رہے ہیں. اور جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جابز نہیں ملیں گی. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس جاب کا اپنا ایشو, دنیا بھر میں جاب کا ایشو ہے. ایون امریکہ نے F1 ویزا جو ہے وہ 2 دن پہلے کینسل کر دیے ہیں سارے کے سارے, اس لیے کہ F1 پہ لوگ وہاں پہ جس طرح کے کام نوکریاں کر رہے ہیں وہ اب انہوں نے امریکیوں کو دینی ہے. جب برٹن الگ ہوا, بیکسٹ ہوا, تو برٹن کے علیحدگی کے پیچھے بھی یہی ایلیمنٹس تھے کہ ہمارے اپنے لوگ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں تو ہم نے جابز ان کو دینا, ہم یورپی یونین کو نہیں افورڈ کر سکتے, مطلب ان کو اپنے کھاتے سے جابز نوکریاں وغیرہ نہیں دے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کرائسس آ رہا ہے اور آ بھی جائے گا, جو ریلیٹڈ ہے پوری ورلڈ وائڈ اکانومی سے. اکانومی سے ایسے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا بھر میں جب بے روزگاری بڑھے گی تو ایک دوسرے کے ملکوں کو نکالیں گے, اور جب بے روزگاری بڑھے گی تو فیملی کو سپورٹ جس نے کرنا ہوتا ہے, جس کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی ظاہر ہے پھر زیادہ ذمہ داری بڑھے گی, یعنی میلز پر, مردوں پر. تو جب مردوں کی نوکریاں عورتیں کریں گی تو عورتیں اپنے سسٹم سے نکل جائیں گی. پاکستان میں یہی ہوا. آپ دیکھیں کہ یہاں 25% کے قریب لیڈی ڈاکٹرز ایسی ہیں جو ہمارے سسٹم میں جابز نہیں کر رہی ہیں ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اب انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کے کالجز میں ایجوکیشن لی ہوگی, بہت سے نوجوانوں کا, لڑکوں کا اور ایون لڑکیوں کا حق پہ میں تو یہی کہوں گا اگر وہ میڈیکل پروفیشن میں نہیں ہے تو ڈاکہ ڈالا اور 25-30 ہزار فیس پہ ڈاکٹر بنی, سالانہ فیس پہ, اور اس کے بعد سسٹم سے نکل گئی. تو خواتین کا یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں ہے, ورلڈ وائڈ ہے. اور خواتین کے ساتھ جس کو وہ جینوسائڈ, سپریشن, اپارٹھائڈ ٹائپ لفظ استعمال کر رہی ہے, دنیا بھر میں ہے. امریکہ میں سب سے بڑی موومنٹ چلتی رہی ہیں جن کا تعلق خواتین کے حقوق سے رہا ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت افغانستان کے ریفرنس سے, وہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا دوسرے پرسیپشن سے. تو اس لیے اس پر بڑی سنجیدگی سے اور طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو ملکی مفادات ہیں ان کو سے بالا تر ہو کے انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کو بھی جو اپنا ایک بند دروازے ہیں ان کو ذرا پورے طور پہ کھول کے, کھڑکیوں کو کھول کے اس میں سے ٹھنڈی ہوا کو آنے دیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ پہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ٹرمپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور ٹرمپ کو اس وقت ٹیرف ہی قرار دے دیا گیا, ٹرمپ ٹیرف, اور جس کو وہ لبریشن ڈے کہتے ہیں اور لبریشن ڈے ٹیرف کہتے ہیں. تو وہ ایکچولی کتنا کا لبریشن ڈے ہے یہ نہیں معلوم. امریکہ نے البتہ ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ان کو ان ٹیرف سے $20 ارب کا روزانہ کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر $20 ارب کو ملٹیپلائی کریں 365 دنوں سے تو یہ تقریباً کوئی 750-800 سے کم ارب ڈالر سے کم کا ڈالر بنتے ہیں. اب اتنا ڈالر تو وہ گین کر رہے ہیں, لیکن کتنا لاس ہو رہا ہے یہ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹوں میں تو کئی ٹریلین ڈالر کا لاس ہو چکا ہوا ہے. اور اس سے یہ پیسہ نکلا کہاں سے؟ پبلک کی جیب سے نکلا ہے. اور اس میں انہوں نے اپنے محبوب ترین ملک پر بھی لگایا ہوا ہے, جن کا لیڈر اس وقت 55-60 ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے ملک میں انجوائے کر رہا ہے, اور ان پر بھی لگایا ہوا ہے جو جن کو حریف سمجھتا ہے. اور چائنا پہ ٹرمپ کا جو ٹیرف ہے وہ اس وقت جو بند بھاؤ ہے اس کا وہ 104% پہ چلا گیا ہے. 104% جو بڑا ہیوج ٹیرف ہوتا ہے, اس ٹیرف کو انہوں نے لیوی ڈکلیئر کر دیا. سب ملا کے انہوں نے کہا چائنا پہلے 20% دے رہا تھا, پھر 34% ہم نے لگا دیا, اس کے بعد ہم نے مزید جو کیا ہے وہ 50% لگا دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ چائنا نے ہم پہ 34% ٹیرف لگایا, ہم 50% لگا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ امریکہ کے جو فیشن انڈسٹری ہے وہ اپنی جو بہت بڑی فیشن انڈسٹری ہے وہ ملبوسات بنوا رہی ہے بنگلہ دیش سے, تائیوان سے, کمبوڈیا وغیرہ سے, ایسے جو چھوٹے ملک ہیں جہاں لیبر سستی ہے, بجلی سستی ہے, وہاں سے وہ بنوا کے تو اپنے ملک میں امپورٹ کر رہی ہے. اب ان کا جو کنزیومر ہے جہاں پہلے وہ ایک $100 دیتا تھا اس کو اب دینے پڑیں گے, کیونکہ اس پہ ویتنام پہ جو 50% کا ٹیرف ہے تو وہ اس کو دینا پڑے گا 50%, اس سے زیادہ دینا پیمنٹ کرنی پڑے گی, 1500 بھی ہو سکتی ہے. تو اب جو 1000 پہ کی جگہ پہ 1500 خرچ کرے گی, کس کی جیب سے نکلیں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ امریکی جو بائر ہیں, جو کنزیومر ہیں, جو اپنا لوگ ہیں, ان کی جیب سے نکلیں گے.
تو ان کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب کو کہ فیشن انڈسٹری جیسی صورتحال دیگر انڈسٹریز میں بھی ہے. جیسے کار انڈسٹری ہے تو اس پر بھی ٹیرف کا بڑا ہیوج دباؤ پڑا ہوا ہے, تو وہ بھی مطلب وہاں پہ بیٹھ رہی ہے. جو امریکہ کی ایون بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اپنی امپورٹ, کیونکہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ, یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ کی کوئی فورڈ کمپنی ہے تو سارے کے سارے پرزے وہیں بنا رہی ہے. کچھ چیزیں وہ یورپ سے لے رہے ہیں, یورپی ملکوں سے لے رہے ہیں, کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے, جس کو ڈیلیشن پروسیس بھی کہتے ہیں. جیسے ہم بھی جب یہاں پہ کوئی کار اپنی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگاتی ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بناتے, پلاسٹک کی جیسے جتنی بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ یہیں ٹاؤن شپ میں اور ادھر انڈسٹری کو انہوں نے, یہ جو چھوٹی انڈسٹری انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے انڈر ان کو وہ انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اب جو ہے وہ ان کے دسترس سے پبلک کی نکلتی جا رہی ہے, ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے. اور یہ چیز وہاں پہ کی جو مختلف طرح کے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں, ابھی تو ایک فیشن انڈسٹری پہ بڑا انہوں نے کھل کے رپورٹیں دینا شروع کی ہیں کہ یہ پبلک پہ برڈن پڑ گیا ہے, اور مے بی کہ بائنگ کیپیسٹی کم ہونے سے فیشن انڈسٹری کی سیل کم ہو جائے. اچھا, یہی ابھی کنزیومر آئٹم دیگر جو ان کے بارے میں نہیں آیا کہ کاروں کی کیا سچویشن ہے اور کیا سچویشن ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ میڈ ان امریکہ کی طرف تو اب جائے گا. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آئی فون بنا رہے ہیں, تو اس پر بھی انہوں نے لکھنا شروع کیا, ایک اخبار نے بڑا کرٹیسائز کیا مطلب مزاح میں کہ امریکہ کا جو آئی فون ہے وہ $30,000 کا ہے. اب اگر آپ $30,000 کو کنورٹ کریں پاکستانی کرنسی میں تو 6-7 کروڑ پلس پہ وہ چلا گیا. تو کوئی پاکستانی 7 کروڑ کا امریکی آئی فون خریدے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی خریدے. اچھا, اور وہ کار اتنے کی تو وہاں پہ کار مل جاتی ہے $30,000 کی. تو یہ جو مطلب پرائسنگ ایک نیا سین پیدا ہوگا امریکہ کے اندر, وہ امریکی شہریوں کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو جائے گا. اس لیے مطلب جو اکنامکس ہے اس کو بھی لوگوں کو ذرا ٹھہر کے غور کرنا چاہیے تسلی کے ساتھ. تو ٹرمپ ٹیرف کے بارے میں جو ایک اور ایک طرح کی قیاس آ رہی ہیں اور باتیں پیدا ہو رہی ہیں, وہاں کا میڈیا ہے. بلومبرگ نے ایک خبر چلا دی کہ ٹرمپ جو ہے وہ اتنا انٹرنیشنل دباؤ آ گیا ہے کہ وہ اس کو 90 دن کے لیے روک رہے ہیں. اچھا, اسی کو بعد اور لوگوں نے بھی, جو سینئر وہاں کے اچھے لوگ تھے انہوں نے بھی کر دیا, اپنا ری ٹویٹ کر دیا اور اس کو پھیلا دیا. حالانکہ ایسی کوئی سچویشن ہے نہیں. ٹرمپ صاحب جو ابھی تک کمیٹڈ ہیں اور وہ ان لوگوں کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ احمق نہ بنو, ابھی ڈٹے رہو اور تگڑے ہو جاؤ, پیسے آ رہے ہیں $20 ارب روز ہی آ رہا ہے. جا کتنا آ رہا ہے اور یہ کس کی جیب سے آ رہا ہے یہ تو ابھی ٹرمپ کو بعد میں پتہ لگے گا نا. اچھا, ٹرمپ نے اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اس سچویشن میں ٹرمپ اور ان کا سارا ہلکا اثر جو ہے وہ ان پاپولر ہو رہا ہے. ان پاپولر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ ان کے دوست جو ہیں ان کی بات سننا نہیں چاہتے. ڈاج کے ہیڈ ہیں جو ڈاج کو دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ری آرگنائز کیسے کیا جائے اور ان کی ایفیشنسی کو بڑھایا کیسے جائے. تو اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ایلون مسک صاحب. ایلون مسک صاحب کہیں اپنے اسٹار لنک پہ گئے اور انہوں نے سوچا چلو میں بھی کچھ انجوائے کرتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کیسا کام کر رہا ہے, اور لوگ ان کا خیال تو ان کی بڑی واہ واہی ہوگی. تو اوپر سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ تو اکیلا رہ گیا ہے, تم بھی اکیلے ہی مرو گے. تو اس طرح کے مطلب میں نے نہیں کہا, یہ لوگوں نے ان کو کہا کہ تم اکیلے, مطلب یہ کہ امریکہ میں امریکی کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کی پشت پر کوئی نہیں ہوگا. وہ اب ایک ایسی تنہائی کا شکار ہونا ہے جو کسی امریکی صدر نے اپنے ٹینیور کے پہلے 5-6 مہینے میں نہیں دیکھی. ٹرمپ کو آئے ہوئے دیکھیں, انہوں نے فروری سے ابھی تک لگا لیں آپ کتنے مہینے ہوئے ہیں, تو اتنی ان پاپولیرٹی وہاں پہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا جیت کا راستہ نکالنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے. مثلا انہوں نے ایک بڑا دھواں دھار فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ الیکشن, جو امریکہ میں یہ کہ جیسے ہمارے ایک چیف الیکشن کمشنر ہے, وہاں پہ ہر اسٹیٹ کا ایک الیکشن کمشنر ہے جو اسسٹنٹ الیکشن کمیشن کہلاتا ہے. اچھا, وہ وہاں پہ آل ان آل ہوتے ہیں اور اپنی اسٹیٹ میں وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتے, نہ گورنمنٹ کے, نہ کچھ وہاں پہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں اس کے انڈر, وہ اسٹیٹ میں ہی ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ ان پہ ان کو کوئی خط لکھ کے گائیڈنس دے سکتا ہے, نہ وہ کسی کو خط لکھ کے دوسری اسٹیٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے عمل کریں. تو ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ
جو بیلٹ پیپر سے ووٹ جو مطلب میل باکس سے آ رہے ہیں وہ اگر ٹائملی کاؤنٹ نہ ہوئے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، باقی آپ سمجھ جائیں ٹرمپ صاحب کی لینگویج ہے. تو وہ انہوں نے ان کو اس طرح کے خط لکھے ہیں. اچھا اب ایسا اس لیے لکھا ہے کہ 18 اسٹیٹس میں جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ لیٹ پہنچی جبکہ کاؤنٹنگ ہو گئی ہوئی تھی، اگرچہ ان کو بھی بعد میں کاؤنٹ کرا لیا گیا تھا، مختلف عدالتی مقدموں کے ذریعے کہیں کہیں کاؤنٹنگ ہو گئی تھی، لیکن جہاں پہ نہیں ہوئی تھی ٹرمپ کا خیال ہے کہ میں وہ ریاست ان پوسٹل بیلٹ کے کاؤنٹ نہ ہونے سے ہار گیا. دوسرا انہوں نے اب ایک اور آرڈر جاری کیا، ان کا خیال ہے کہ جو غریب لوگ ہیں نا یہ میرے خلاف ہیں، تو میں غریبوں سے ووٹ کا رائٹ چھین لیتا ہوں. تو کتنی آسان سادہ سمپل سی بات ہے. یہ نریندر مودی صاحب کریں، پاپولرسٹوں کی یہی آج کل سوچ چل رہی ہے کہ ایک طبقے کو مار دو دوسرے کو اٹھا دو. تو ان کے بھی ساتھ جو ہے بڑے قریب ترین لوگ ہیں اور وہ بھی مطلب بڑے طریقے سے اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کو ساتھ لیا ہوا اڈانی امبانی کو. تو خواتین و حضرات اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ ذرا پانی پی لیجئے، میں بھی پی لیتا ہوں، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک اجازت. ویلکم بیک. ہم بھی واپس آ گئے، امید ہے آپ بھی واپس آ گئے ہوں گے. تو ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو پیدا ہوا ہے امریکہ کی اقدامات کی وجہ سے ان پر. اچھا جب امریکہ پر یہ بوجھ پڑا تو اس سے ان پاپولیرٹی امریکہ کے جو لیڈرز ہیں ان کی ہونا شروع ہو گئی. اور میں بات کر رہا تھا جو ڈاج کو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے خاص فرینڈ ایلون مسک، جو اس وقت بھی بعض ریاستوں میں جو اندر مختلف طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے ان پر بھی فائنینس کر رہے ہیں. تو وہ اتنے ان پاپولر ہو گئے کہ وہ جب اسٹار لنک پر گئے اور اپنی پاپولیرٹی چیک کرنے لگے تو لوگوں نے ان کو بڑا برا بھلا کہا، اور اتنا برا بھلا کہا کہ انہوں نے اپنا جو اسٹار لنک کا چیک پروگرام تھا وہ ٹائم سے پہلے ختم کر دیا. مطلب دنیا میں شاید کوئی گورنمنٹ اتنی ان پاپولر نہیں ہوئی ہوگی. اب اس ان پاپولرٹی کو کنٹیل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں الیکٹورل پروسیس ہی بدل دیتا ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں کوئی رول نہیں ہے کہ گورنمنٹ خط لکھے، لیکن ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے خط لکھ دیا ہے جو الیکشن وہاں کی اسسٹنٹ الیکشن کمیشن ہے، اور مختلف ریاستوں میں لکھا ہوگا، ابھی تو ایک دو کے ریفرنس سے آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی ووٹر کا آئیڈینٹی ڈیٹا چیک کریں، پروف آف جو سٹیزن شپ ہے وہ چیک کریں. اچھا اب وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مطلب ان کا جو بھی ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ان کا جو سٹیزن شپ کا لیٹر ہے وہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کا یہ چیک کریں کوئی ڈاکومنٹس جو جن سے یہ ثابت ہو کہ امریکی شہری ہے. اچھا اب ریاست اس کو مانے گی کہ یہ نہیں مانے گی، لیکن ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ امریکہ میں تقریباً کوئی 2.1 ملین یعنی 2.10 کروڑ وہ غریب غربا جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری وہ الیکٹورل بیس نہیں ہے، ان کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ اس میں سے نکل بھی جائیں گے کیونکہ ان کے پاس پروف آف آئیڈینٹی نہیں ہوگا، سٹیزن شپ کا نہیں ہوگا. جیسے انڈیا میں ہے کہ آسام میں 18-20 لاکھ لوگوں کے پاس اپنی جو ڈاکومنٹس تھیں سی اے کی وہ نہیں تھیں، اور ان کو انہوں نے جنگل میں بھیجنے کا پروگرام بنایا اور لاکھوں کو بھیج بھی دیا. اور جس کا فیصلہ جو اس وقت راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، اور پہلے جب یہ آسام میں انہوں نے راستہ دیا تھا، بہار میں راستہ دیا تھا، تو اس وقت وہ وہاں کے جج تھے. اسی طرح انہوں نے ان کو جو مارجنلائزیشن ہے وہ شروع کرنے کے لیے انہوں نے ان کو الیکٹورل پروسیس سے نکال دیں گے. یہ انڈیا میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کو الیکٹورل پروسیس سے نکالنے کے لیے پروف مانگنا شروع کر دیے. اچھا ابھی تک تو بظاہر انہوں نے ایسا شو نہیں کیا، لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے مطلب دھمکیاں میرے انداز میں کہا کہ میں ریاستوں کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مطلب پیچھے یہ بھی اس طرح کی بات ہے. اس لیے مطلب یہ دیکھنا ہے کہ ریاستیں اس پر امپلیمنٹ کریں گی کہ نہیں کریں گی، کیونکہ ایک دو کو خط لکھ کے امپلیمنٹیشن انہوں نے سب سے ہی چاہنی ہے. اور اس پر اب ان کا میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ الیکٹورل پروسیس کو چینج کر رہے ہیں، ری ڈیفائن کر رہے ہیں، ری ڈیزائن کر رہے ہیں کہ فیوچر کا پروسیس کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. یہ دیکھنا ہے کہ اپنا کیسے وہ آگے چلے گا. اس لیے مطلب فیوچر جو امریکہ کے ساتھ ہے جن کا جڑا ہوا وہ کافی پرابلم میں جانے والے ہیں، وہ ملک بھی. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ جی امریکہ نے پچھلے دنوں میٹنگ کی جاپان کے ساتھ. جاپان سب سے زیادہ انسیکیور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، خاص طور پر نارتھ کوریا سے اور چائنا سے، اور اسی لیے جو امریکہ کی انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ سب سے زیادہ جاپان میں ہے، 53، 54 اور 55,000 مطلب ویری کرتی رہتی ہیں 53,000 سے 55,000 کے آس پاس. اب
ٹرمپ صاحب نے چونکہ پیسے کم پڑ گئے نا ٹرمپ کے پاس، تو انہوں نے یہ کہا ہے، پینٹاگون کو انسٹرکشن دیا کہ ورک آؤٹ پلان بنائے ہم دنیا بھر میں، اور خاص طور پر نیٹو کنٹریز سے، خاص طور پر نیٹو کے ممالک سے ہم اپنے سیکورٹی فورسز ودرا کر رہے ہیں، کیونکہ نیٹو تو اب ان کا حریف تھا، بن گیا نا، پہلے تو حلیف تھا، اب حریف ہے، تو ہم یہاں سے اپنی فورسز کو ودرا کر رہے ہیں۔ اچھا، امریکہ کے جو فورسز ہے دنیا بھر میں، ابھی کوئی ایگزیکٹ فگر تو ظاہر ہے پینٹاگون نے کہاں دیے ہوئے، کچھ سویلینز کے روپ میں ہوں گے، کچھ اور طریقے سے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ان کے کور ہیں 10,000 طرح کے، لیکن جو ریکگنائزڈ امریکن ڈیٹا جو مان رہا ہے وہ 1,63,000 پلس ہیں۔ اب اتنی بڑی ہیوج فورس کو وہ ودرا کریں گے تو اپنے ملک میں کریں گے کیا وہ جا کے، کیونکہ امریکہ کسی کے ساتھ جنگ تو لڑ نہیں رہا، مطلب ڈائریکٹلی تو امریکہ کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کی اس میں ہے ہی نہیں، نہ پوزیشن میں ہے، نہ لڑنا چاہتا ہے، نہ موڈ میں ہے۔ اس نے تو اپنا ڈیفینس جو ہے نا وہ موسٹلی ریجن میں رکھا ہوا تھا، چائنا کے خلاف ڈیفینس کے لیے نیٹو قائم کیا، رشیا کے خلاف ڈیفینس کے لیے انہوں نے بیسز اور جگہوں پہ قائم کی، رشیا کے گرد حصار ڈالا انڈیا اور دوسرے ریجنل ممالک کی مدد سے، اور جاپان کے ذریعے سے انہوں نے مختلف جو ممالک ہیں ان کو سیکیور بنانے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری فورسز ودرا کریں، ساری کر رہے ہیں، آدھی کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں، کیا ٹائم فریم بنے گا یہ بھی کچھ واضح نہیں ہے، لیکن اس سے ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بڑا لاس ہو رہا ہے، اور ہمیں بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا اس میں بجٹ ہمارا بڑا ایکسپینڈ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، تو ہم یہ چیزیں واپس لے رہے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا جو بیچ میں اس میں ایشو آیا ایک اور سیریس ہو گیا ریجنل، وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ نارتھ کوریا نے پہلے تو معاہدے کیے ہوئے تھے 1991 میں، انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کوریا نے معاہدہ کیا تھا ڈی نیوکلرائزیشن کا، کہ ہم آبنائے کوریا جو ہے پینسلوا جو ہے اس کو ہم ڈی نیوکلرائز کر دیں گے۔ اب وہ اس سے منحرف ہو گیا جب جاپان میں کے ساتھ امریکہ نے ایک ڈی نیوکلرائزیشن کا معاہدہ کرنا چاہا کہ وہ ایک وہاں پہ بیٹھ کے اس ریجن کو ڈی نیوکلرائز کر دیں، تو ان کی جو وہاں کے جو لیڈر ہیں کم جون جو بھی ہے ان کا نام، تو ان کی بہن صاحبہ نے اب یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی صورت میں جو ہے نا اپنے ریجن کو ڈی نیوکلرائز نہیں کرنے دیں گے، امریکہ جو چاہتا ہے کر لے، ہم اس کو ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہم یہ ایک بزدلانہ ان کی سوچ ہے، ایک دیوانے کا خواب ہے، انہوں نے لکھا ہے ڈے ڈریم، تو ڈے ڈریم دیوانے کی خواب ہے نا کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے، بیوقوفوں کی طرح ملا نصر الدین بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ان کی بہن صاحبہ نے کافی ایک سیریس اور ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے ان 3 ملکوں پہ، لفظی حملہ ہے نا، وہ ڈائریکٹ اٹیک کیا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب فیوچر میں پھر جاپان جو ہے وہ ڈیفینس لیس ہو جائے گا، اور نیٹو ویسے ہی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی ایک پرسیپشن آ رہا ہے کہ جو ایک خلا، ایک ریجنل، ایک سپر پاور کے، جب ایک رشیا کولیپس کر گیا تو جو ایک ورلڈ بیلنس پاور جو انہوں نے قائم کی، تو 2 ملکوں نے، رشیا نے اور سوویت یونین نے سابقہ، اور امریکہ نے، وہ رشیا کے ڈسمنٹل ہونے کے بعد صرف ایک رہ گیا، یونیپولر ملک بن گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب امریکہ میں یہ فورسز ختم ہو گئیں تو اب امریکہ بھی ایک ایسی پاور نہیں رہا، وہ اکنامک پاور میں بہت سی ریجنل اکنامکس پاور بن گئی ہیں جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، جیسے چائنا نے آنکھ دکھا دی ہے اور لال آنکھ دکھا دی ہے۔ تو اسی طریقے سے ریجنل پاورز کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب اکنامک پاور، ڈیجیٹل پاور، یہ ساری پاوریں اکٹھی بھی ہو رہی ہیں۔ ڈیجیٹل پاور کو امریکہ میں بڑی مار پڑ رہی ہے نیتن یاہو کی وجہ سے، کہ ان کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ یوز ہو رہا ہے، ان کی جو ڈیجیٹل سورسز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں اپنا اس میں یہ فلسطینیوں کے قتل عام میں۔ تو یہ ڈیفینس لیس کنٹریز ہو جائیں گی بالکل ہی، اور چائنا کو راستہ مل جائے گا۔ ادھر امریکہ کے جو ٹرمپ ٹیرف ہیں انہوں نے تائیوان کو کمزور کر دیا، کہ اس پر جو ٹیرف آیا تو تائیوان کے اندر سے اب یہ آوازیں نکل رہی ہیں کہ ہمیں چائنا کی طرف یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سے جغرافیکل اور جو بھی مطلب ایک نئی جو ورلڈ میں ایک نئی منظرنامہ بنے گا کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے ممالک کو اپنی تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ اس لیے یہ جو اکنامکس کے اسٹیپس ہیں، صرف ٹیرف جو ہے وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل پوری ری آرگنائزیشن کر دے گا ورلڈ کی، اور ورلڈ پاور کو، پاور کا بھی ایون پرسیپشن چینج کر دے گا، کس طرح کی پاور ہونی چاہیے فیوچر میں، اور لیڈرشپ کو بھی، کہ اب کوئی 3-4 ملک مل کے لیڈرشپ سنبھالیں گے یا کوئی یورپی یونین سنبھالے گی۔ بہرحال یورپی یونین اس وجہ جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں
تو مے بی کہ ان کا اجلاس ختم ہو گیا ہو، اور وہ جو امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو ہم سرچ انجن بھی کہتے ہیں اور جن کو ہم سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں، ان پر بھی وہ ٹیرف لگا دیں گے۔ امریکہ کے لیے ایک بری خبر یہ آئی ہے آج ہی، وہ ہے یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بطرس صاحب، انہوں نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کیونکہ نیتن یاہو نے وہاں پہ کہا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو شفٹ کرا دیں گے اور ہم ایک اور حل ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے بڑی ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا یہ سوچنا چھوڑ دے کہ غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو کہیں اور شفٹ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ صرف اسی صورت میں حل ہوگا جب سائڈ بائی سائڈ دونوں ملکوں کے لوگ رہیں گے، اسرائیل کے اور فلسطین کے۔ جب تک فلسطین ایک الگ ملک کے طور پر ایگزسٹنس اپنی شو نہیں کرے گا، خطے پہ نمودار نہیں ہوگا، اس وقت تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ تو ان کا بیان بڑا دو ٹوک ہے، ڈائریکٹ ہے، اور عین اس وقت ہے جب نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نئی پالیسی بنانے والے ہیں اور ہم جنگ بندی کی طرف پہنچ چکے ہیں اور ہم ایک ایک جنگی قیدی واپس لائیں گے۔ ان کو ایک ایک جنگی قیدی تو نہیں ملے گا، جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا لوگ اپنی جانیں کھوتے جائیں گے۔ نیچرل بھی تو ڈیتھ ہوتی ہے نا، 1-2 سال میں بہت سے لوگ نیچرلی بھی مر سکتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا اب تو، اور وہ نیتن صاحب جتنا آگے لے کے جائیں گے اتنا ہی ان کا نقصان ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اب امریکہ میں جہاں اکنامک کی تنہائی آ رہی ہے، وہیں ملٹری کی بھی تنہائی آ رہی ہے، اور وہیں امریکہ کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، ایک ایسا ویکیوم پیدا ہو رہا ہے۔ اب پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر یہ نعرے آ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں بھی کہ اگلے سال جو نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، امریکہ کا پروسیس کچھ ایسا ہے کہ ان کی جو کانگریس اور سینٹ ہے ان کے تقریباً آدھے آدھوں کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کو اس وقت 5-7 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے سینٹ میں، اور کانگریس میں تو ان کو اکثریت حاصل ہے کچھ نامینل سی، اتنی ہے کہ وہ اپنے فیصلے منظور کروا سکتے ہیں۔ لیکن فیوچر میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برے طریقے سے لوز کر جائیں گے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایلون مسک صاحب جن کینڈیڈیٹس کو $20 ملین دے رہے ہیں جیتنے کے لیے، وہ ہار جائیں گے۔ تو اگر امریکہ کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکسٹ ایئر الیکشن میں اپنے جو گھوڑے ہیں ان کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے گھوڑے سارے ہار جاتے ہیں تو پھر ٹرمپ صاحب کے لیے اگلا سال کے بعد جو آگے سال آنے ہیں وہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ امریکہ اسٹیبل رہے، کیونکہ ایک مستحکم امریکہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تو بہرحال اب ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے انڈیا کا، اور اپنے اندر جو ملک میں گرمی آ رہی ہے بڑی شدید قسم کی، اس کا گرمی کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت سارے انٹرنیشنل جو ہیں اپنا سائنسدان اور انوائرمنٹ کے ماہرین اور موسمیاتی، ان کا یہ خیال ہے کہ ٹیمپریچر جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور مارچ جو ہے وہ کئی اشروں کے بعد گرم ترین مارچ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب ان کا خیال ہے کہ موسم جو ہے گرم ہوگا۔ پاکستان میں بارشیں ویسے ہی 40% کم ہوئی ہیں، یہ کوئی چھوٹا فگر تو ہے نہیں 40% کم ہونا، اور انڈیا میں جو بارشیں ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں، کیونکہ پانی تو دریاؤں میں کہیں سے آنا ہی ہے نا، کیونکہ ہم اس طرح سے ہیں۔ تو دریاؤں کے فلو میں جب واٹر کم ہو گیا تو پاکستان کے اندر بھی تھوڑا بہت پرابلم پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک بات جو سب کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پانی ان علاقوں کو زیادہ چاہیے جنہوں نے جو فوڈ باسکٹ ہیں۔ امریکہ نے بھی جو اپنے 2-3 ریاستوں نے مل کے کولوراڈو ریور پہ جو ڈیمز بنائے، وہ بھی اس لیے بنائے کہ وہ فوڈ باسکٹ ہیں، وہ پورے مطلب ریجن کو سپورٹ کر سکتے ہیں، علاقوں کو کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مطلب جیسے 1991 میں واٹر ایکارڈ ہوا تھا، اگر اس طرح کے ایکارڈ نہ ہوئے یا ان کو بہتر نہ بنایا گیا، صوبوں کو ان کے حصے کا پانی نہ ملا، تو ہمارے جو صحرا کی، جیسے ہر انسان کی نفسیات ہے، تو صحرا کا بھی ایک سائنس ہے کہ جب کوئی درخت صحرا میں کٹ جاتا ہے تو آپ بھول جائیں کہ وہ دوبارہ اگے گا۔ اگر کسی لیڈر کا گھر 4 سدہ میں صحرا کی لپیٹ میں آ گئے تو وہ دوبارہ وہاں پہ وہ درخت نہیں اگ سکتا جہاں پہ صحرا آ چکا ہوا ہے۔ جو کسی سندھ کے وڈیرے کا گھر اگر کسی صحرا تھر میں آ گیا ہے اور پھیل گیا ہے تو وہ دوبارہ نہیں اگے گا۔ اس لیے یہ چیز تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو کنک گندم جو ہے وہ اگر کسی صوبے میں نہیں اگے گی تو پھر آگے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ وہ گندم کو امپورٹ کر سکیں۔ اور اس بار ویسے ہی مطلب بڑی ایک ایسی خبریں ہیں، اطلاعات ہیں کہ شاید اجناس جو ہے وہ کم کاشت ہوا ہے۔
تو بار کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری ابھی جا کے گندم کی بوریاں اٹھا لیں، اتنا بھی نہیں کم کاشت ہوا. یہ مطلب ایک سچویشن ہے، اس پر نظر رکھنی ہے. پانی کی جو صورتحال ہے اس پہ نظر رکھیں. گرمی کی اے سی نہ چلائیں بھائی، بجلی کا بل آپ کو مار ڈالے گا، تو اس سے بچیں آپ. بے شک دھوپ میں نہ نکلیں کیونکہ ورنہ سورج جو اس کی تمازت سر کو پگھلا دے گی. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا مقبوضہ جموں کشمیر کی. انڈیا میں جب بل پاس ہوا وقف امینڈمنٹ بل، تو اس کا نام تو کچھ اور ہے، امید نام رکھا ہے. نام آپ کو پتہ کتنے اچھے رکھتے ہیں یہ جو ٹوٹلیٹیرین یا اس طرح کی جو غاصب قسم کی حکومتیں ہیں، وہ بڑا اچھا نام رکھتی ہیں. امید دلا رہے ہیں مسلمانوں کو جن کو پسماندہ مسلم کہتے ہیں. اور تو بھائی پسماندہ کس نے رکھا تھا؟ پاکستانی تو انڈیا میں جا کے حکومت نہیں کر رہے تھے، انڈیا میں انڈیا کے لوگ بھی حکومت کر رہے تھے، اور یہی لوگ حکومت کر رہے تھے جنہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو پسماندہ رکھا ہے. تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو انڈیا میں پسماندہ رکھا، وہ اب ان کی نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ ان کی پسماندگی ختم ہو جائے گی. اب جو وقف کی زمین کوڑیوں کے دام مکیش امبانی نے لے لی، اب اسی کو وہ لیگلائز کر دیں گے، اور باقی زمینیں لے کے وہ انہی لوگوں کو دے دیں گے. کیونکہ گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو جائیدادیں ہیں وہ چونکہ آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن زمین اتنی ہے، اور زمین ہتھیانے کی کوئی اسکیم بھی نہیں ہے. اب انڈیا نے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ پاکستان پر قبضہ کر لے گا. اس لیے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کہیں بھی ہوتی ہے تو وہ بڑے اس پہ گانے گاتا ہے تاکہ مطلب اور ہو. اب یہ جو مطلب سچویشن یہاں پہ پیدا ہوئی، تو اس میں انہوں نے کشمیر اسمبلی نے، اب کشمیر میں تو دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں، ہمہ گیر اکثریت جو وہاں کے وہ مسلم ہیں، لیکن انہوں کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بات نہیں کرنے دی، اور جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بڑی جناب ریڈ کارپیٹ بچھا رہے کرن رجیجو کے لیے جو وہاں پہ جانے والے ہیں. میں بھی کہ اس تک جا چکے ہوں جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں یا جانے والے ہوں. تو جب مطلب ایک ایسی اسمبلی جس میں اس ریاست کے لوگ، عوام اور اس طبقے کے لوگ اپنی آوازیں نہیں بلند کر سکتے، تو وہ کیا ہے، وہ ریاست کی حکومت کیسی ہے جو مطلب وہیں کے لوگوں کو جو ان کے حقوق کے قاتل ہیں ان کو وہ ویلکم کر رہے ہیں. کرن رجیجو جو مسلمانوں کے حقوق کے سب سے بڑے غاصب، اور کشمیر کی زمینیں بھی چھین لی جائیں گی. کشمیر کی تو پہلے انہوں نے آرڈر بھی جو 19 اگست 2019 کو آرڈر جاری کیا تھا، 5 اگست 2019 کو، تو انہوں نے اس میں یہی تھا کہ زمینیں بھی بیچ دیں گے. اس کے بعد جو انہوں نے سارے رولز امینڈ کر دیے سارے. تو بہرکیف نا اسمبلی کے اندر 3-4 دن مسلسل ہنگامہ آرائی رہی، لیکن اس بل کے خلاف قرارداد پاس کرنے کی اجازت نہیں ملی. ادھر جو عبداللہ صاحب عمر عبداللہ، انہوں نے بڑا ویلکم کرنے کا پلان تیار کیا. محبوبہ مفتی خود بھی مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ الائنس بنا کے رول کر چکی ہوئی ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو بھی دغا کیا، اور جب بیچ میں سے نکل گئی الائنس سے تو ان کی حکومت گر گئی. اور اس وقت کے جو لیفٹیننٹ گورنر تھے انہوں نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بجائے ان کی اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی، کیونکہ مشن یہی تھا نا، پلان میں کا حصہ تھا کہ بھاجپا نکلے گی اور اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور پھر ایسی ٹوٹی رہے گی کہ بنے گی نہیں، اور پھر صدر راج آ جائے گا، اختیارات دہلی کے پاس چلے جائیں گے، اور دہلی سے پھر مسلمانوں کے اس ایک ہماگیر اکثریت والے خطے کو رول کیا جائے گا. یہ ایک بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا پلان تھا جس پر امپلیمنٹ ہوا. تو اسی پلان کو وہ اب آگے بڑھا رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر اب کشمیریت کی بجائے ہندویت، اور ہندویت بھی وہ والی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے، اس کو وہاں پہ فروغ بھی حاصل ہو رہا ہے، راستہ بھی مل رہا ہے. اس لیے انٹرنیشنل سچویشن جو ہے وہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. بہت سوچنے کی بات ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں تو ہو ہی رہا ہے، اس کے بعد جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے ہمارے مشرقی بارڈر پہ، تو یہ سب ہمارے سوچنے کی بات ہے. اور ملک کے اندر ہمیں لڑائی جھگڑے ختم کر کے ایک افہام و تفہیم کی فضا قائم کر کے پانی پر بھی کچھ بات چیت کر لینی چاہیے، ٹھنڈا پانی پی کے. تو اگلے پروگرام تک سہیب مرغوب کو اجازت دیجیے، ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی 4-5-6 ٹاپکس کے ساتھ. خدا حافظ.